नए हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग के कायद इस वक्त नए सियासी इत्तेहादियों की तलाश में बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जहां उनके मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि कई अहम शख्सियात नून लीग में शामिल होंगी और दीगर जमातों के साथ बाकायदा इत्तेहाद भी सामने आएगा। लेकिन शायद ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि पंजाब में मुश्किलात की वजह से नून लीग को ये तजवीज़ दी गई कि दीगर सूबों में भी जाएं। मियाँ साहब इक्का दिक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है कि पंजाब पर फोकस करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बड़े ताने दिए थे कि बाप के वोट बहुत बुरे हैं, उम्मीद है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। चेयरमैन पीपी का ये भी कहना है कि 15 माह नून लीग को बड़े करीब से देखा, विफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों के साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। उन्होंने नून लीग को एक मशवरा भी दिया, वो कहते हैं कि अपने बलबूते पर सियासत करें। बिलावल भुट्टो की तरफ से नून लीग पर इल्ज़ामात में कितनी जान है नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही क्या सियासी इत्तेहादियों की तलाश को कमजोरी से ताबीर किया जा सकता है, ये हमारा बुनियादी सवाल होगा। मैं तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ हैं और हाफिज़ ताई महमूद अशरी साहब हमारे पैनल का हिस्सा है। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं जी नून लीग सहारे ना ढूंढे, अपने बल पर सियासत करे। मतलब नून लीग वाकई कमज़ोर हो गई है, अब वो सहारे ढूंढ रही है, अपने बल पर सियासत नहीं कर सकती, इसलिए बलूचिस्तान में मौजूद है और इत्तेहाद पर इत्तेहाद, जैसे सिंध में भी इत्तेहाद बना और अब बलूचिस्तान में इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है। आमिर साहब, PMLN के लिए बिलावल भुट्टो साहब की जितनी कल तकरीर थी और आज उन्होंने गुफ्तगू की, एक सियासी हरीफ होने के हिसाब से और ताने देने के हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक है। और इसमें बड़ा वज़न होता कि अगर मैं ये फील ना कर रहा होता कि ये आम इंतखाबात के बाद फिर इकट्ठे होंगे। जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि हम बहुत अच्छे हैं और थर में दिन में लोग आ गए, वीडियोज़ चलाई गई, सब कुछ हुआ। पीपल्स पार्टी का अंदरूनी सिंध में कोई मुकाबला है नहीं। ये बात हम बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं क्योंकि ये नई बात नहीं है। उसके अंदर मैं ये बात साथ कहता हूँ कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों इस बात के कसूरवार हैं कि दोनों ने अपनी जमात को, अपनी अपनी पार्टियों को अंदरूनी सिंध में लॉन्च करने की कोशिश ही नहीं की। और ये एक दफ़ा नहीं की, दर्जनों दफ़ा हम कह चुके हैं। और जो आना भी चाहते थे वो भी आखिर पीपल्स पार्टी की तरफ गौर, ये जो महर बरादरान थे, कबीला है, वो सारा वहाँ चला गया। गौस बख्श महर गए, फिर परसों पिछले हफ्ते जरदारी साहब भी गए थे। तो ठीक है, सियासत ये हर एक का हक है। यही हक बाकी सारी जमातों का भी है कि PMLN ने अगर ये सोचा है कि, और ये सोच आज की नहीं है, 28 सितंबर को जब बशीर मेमन को कन्वीनर कमेटी का सरबराह बनाया था इस्तकबाल वाली का, उन्होंने ये बात बबांगे दोहल कही थी कि हम 4 पार्टियां इकट्ठे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो सोच विचार हो चुकी हुई थी, राब्ते हो चुके हुए थे। उनकी फाइनल शेप नवाज शरीफ की वापसी के बाद हुई। और उसका दूसरा मरहला BAP, जिसके इत्तेहादी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो दोनों थे। और आखिरी ख़त जो कदूस बदिंजो साहब ने जरदारी साहब को मादरत का लिखा था कि हम बतौर पार्टी बरकरार रहेंगे, क्योंकि अगर ये सारा हिस्सा केक में से मिलता जरदारी साहब को, यानी IPP का भी, क्योंकि दोनों बाप बेटा पंजाब में को दर्जनों विजिट करके गए और उनका ख्याल ये था कि जो माले गनीमत है वो हमें मिलेगा, वो IPP की सूरत में खड़ा हो गया। KP में जो माले गनीमत मिलना था वो PTI पार्लियामेंटेरियन की सूरत में खड़ा हो गया। तो वो जो ख्वाब दिखाया, बताया, और हमारे यहाँ बहुत सारे तज्जियाकार बिलावल भुट्टो को ही वज़ीर आज़म करार दे रहे थे, अब उन सब को समझ नहीं आ रही, समेत बिलावल साहब के, कि अब हम क्या तज्जिया पेश करें। तो ये नया बयानिया दिया गया है कि नवाज शरीफ नए इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं। भाई मुझे बताएं कि अगर 16 महीने की हुकूमत इकट्ठी थी तो उसमें MQM नहीं थी, उसमें JUI फे नहीं थी, उसमें GDA कहाँ खड़ी थी। वो कहते हैं 16 माह बड़े करीब से इनको देखा, बड़ी मायूसी हुई है बिलावल। हाँ, नहीं, वो यही बात है ना कि बड़े करीब देख के शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों एक दूसरे को बेहतरीन सर्टिफिकेट कहीं दाएं बाएं नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर दे चुके हैं। और जरदारी साहब ने इमरान खान को मशवरा दिया था, आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, आप इनसे बात करें अगर आपको सियासी बातचीत करनी है। तो ये सियासत हो रही है, राजनीति का खेल है कि मैं सबसे अच्छा हूं और बाकी सब बुरे हैं। अभी नवाज शरीफ सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि वो लाइन अप कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो उनके जहन में मौजूद है कि उन्हें कहाँ किस सियासी ताकत की ज़रूरत है, वो पहले कर लिए जाएं।
اور میری آج بات ہوئی وہاں پہ جو خالد مقصی صاحب ہیں جو نواز شریف سے مل رہے ہیں، میری ان سے دوپہر کو جان جمالی سے، ان سب سے میں چونکہ میرا کام ہے کہ لوگوں سے رابطے ہوں، بات چیت ہو، میں نے ان سے بھی سمجھی. انہوں نے کہا آج ہم جس طرح ہم نے 21 اکتوبر کو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نواز شریف کو ویلکم کر رہے ہیں، ہم اسی طرح جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم کمیٹیاں بنائیں گے اور ہم بالکل الگ نہیں ہو رہے. یہ سیاست اسی چیز کا حصہ ہے کہ کل کے اتحادی آج کے دشمن، آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں. کیا یہ پریڈکشن نہیں ہو رہی لوگ کہ زرداری صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی جب پٹ جائے بری طرح تو وہ ان کی حمایت کر دیں اور یہ ان کی کر دیں؟ مطلب ہر بندہ اس حصے کیک میں سے حصہ لینے کے لیے تیار ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ اچھی بحث ہے. ہمیں تو روزانہ کی بنیاد پہ یہی دیکھنا ہے اور ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. مساق جمہوریت بھی اسی طرح ہی ہوا تھا اور مساق جمہوریت کے بعد بھی یہ 2 دفعہ اقتدار میں اکٹھے ہوئے ہیں اور آج پھر لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلتا رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آیا صاحب یہ بات تو درست ہے. پہلے تو بلاول بھٹو کہتے تھے کہ میں نے ان سے اچھا کوئی پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور پھر وہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے، خاص طور پر آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کو، کہ مریم اور میرے لیے اچھا راستہ بنائیں. اب واقعی مطلب جب بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو یہی رائے جو ہے وہ میوچولی آتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے ان کو راستہ نہیں مل رہا، وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس لیے یہ نون لیگ پر تیروں کی ان کی برسات ہے. تو ایسا واقعی یہ کہنا درست ہے کہ یہ نون لیگ کی کمزوری ہے؟ سیاسی اتحاد وہ اس لیے بنا رہی ہے کہ وہ اکیلے میدان میں نہیں اتر سکتی، انتخابی میدان میں؟ ایک تو بات یہ ہے دعا کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب باپ پہ تنقید کی جاتی ہے. یار کو ابے تے تنقید کرن دے تو بہت بری گل نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اوپر سے ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ باپ کے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ قابل مذمت بات ہے کہ وہ ایک حصہ پہلے زرداری صاحب کے ساتھ چلا گیا، اب ایک نون لیگ کے ساتھ جا رہا ہے. وہ خالد مقصی کا آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے باپ کو، کیونکہ وہ بھی میرا خیال ہے اس کے پیچھے بھی کہیں زرداری صاحب مجھے نظر آتے ہیں، وہ خالد مقصی کے گروپ کے پیچھے بھی، کہ چلیں ایک وہ یہ کر دیں کہ ان کو بنا کے وہاں رکھیں اور کل کو کسی وقت کام آ سکتے ہیں. یہ تو معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ سیاسی جوڑ توڑ، اتحاد، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے لوٹے نہیں لینے ہوتے وہ آپ واپس لے لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کی سیاسی حکمت عملی ہے کہ جی چونکہ آپ کو حکومت چاہیے، لیکن حکومت تو شاید مل جائے آپ کو یہ سارا کچھ کر کے، لیکن وہ جو ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے ایک پولیٹیشین کی، وہ جب مطلب بہت ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب پہ کیوں تنقید زیادہ ہوئی، کہ پیڈسٹل بہت ہائی تھا جہاں سے وہ بات کرتے تھے کہ جی وہ اصولی بات اور سارا کچھ یہ وہ. تو میرے قائد نے کم باتیں نہیں کی ہوئی اس حوالے سے، انہوں نے بھی بہت باتیں کی ہوئی ہیں. اس لیے آج تھوڑا سا عجیب مجھے کم از کم لگتا ہے، آپ لوگوں کو لگے نہ لگے مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، ظاہر ہے آپ لوگوں کی اپنی رائے ہے، میری ایک اپنی رائے ہے. تو مجھے عجیب لگتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ میں نے بھگتا ہوا ان لوگوں کو، ان کی مسلسل تنقید برداشت کی ہوئی ہے. جب یہ انقلابی قرار دے رہے تھے میرے قائد کو، مجھے تب بھی لگتا تھا کہ یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ وقتی ہے، ہو گیا. اس وقت بھی ظاہر ہے وہ مجھے پتا ہے جن حالات میں وہ مجھے کیوں نکالا کے لیے نکلے تھے اس پہ جی ٹی روڈ پہ، وہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ بھی میرے قائد کو پھنسایا ہی گیا تھا بیسیکلی. تو وہ اپنی جگہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ 100% آپ پہ اگر دست شفقت رکھا گیا اور پھر الیکشن 100% آپ کا ہے. ہم دیکھ لیں 1988 میں پیپلز پارٹی جب جیتی، پیپلز پارٹی کا سٹانس پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف کھڑی تھی. میرے قائد اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے. پھر 2002 میں کاف لیگ نہیں لے سکی پوری سیٹیں، پھر آپ کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانی پڑی، ایک دھڑا بنانا پڑا اس کے وہ کرنے کے لیے. 2018 میں قائد جیل میں تھے لیکن ان کا سٹانس بکا اس دور میں. آپ دیکھیں نا وہ پی ٹی آئی سے نیشنل اسمبلی میں زیادہ بڑی جماعت تھی. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی 100% چونکہ ہمیں دستِ شفقت مل گیا ہے تو یہ الیکشن بھی 100% ہمارا ہے، نہیں ہے. الیکشن ڈے بہرحال ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. اور میں آئی ڈاؤٹ کہ یہ جو بہت بڑے بڑے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا الیکٹیبلز، کہ الیکٹیبلز کی پرفارمنس مجھے تو پچھلے 2 الیکشنز میں کم از کم وہ
پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ ان کو زیادہ پسند نہیں کر رہے. اللہ کرے میرے قائد کی خواہشات اس دفعہ پوری ہو جائیں جی اور وہ جو کیک میں سے زیادہ بڑا حصہ لینا چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل جائے جو بظاہر مجھے نظر نہیں آ. صحیح ہے جی. حافظ طاہر صاحب, ان اتحاد بنانے سے ظاہر ہے اب تو سمجھ یہی آتی ہے کہ سیاستدان کے جو اصول ہیں وہ بھی موسم کی طرح کبھی ان پہ خزاں ہوتی ہے, بہار, کبھی موسم بدلتے رہتے ہیں. تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ نہیں جی یہ بڑا اصول پرست سیاستدان ہے, اس نے جو کہا ہے وہ اسی پر چلے گا, چاہے اس کے مفادات اس کو وہ آتے ہیں سامنے نہیں آتے ہیں. لیکن حافظ طاہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا نون لیگ اتنی کمزور ہے جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اتحاد کے بغیر نون لیگ نہیں چل سکتی, جو سیاسی اتحاد وہ بنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پارٹی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اکیلے وہ حکومت بنا لے گی یا اکیلے سارا الیکشن جیت لے گی. یہی ہے کوئی 60 سیٹیں لے لے گا, کوئی 70 لے لے گا, کوئی 50 لے لے گا. تو جیسے ابھی میاں صاحب آج کوئٹہ چلے گئے ہیں بلوچستان, وہاں سے اب وہ باپ پارٹی جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ الائنس کر لے گی. پہلے باپ پارٹی نے عمران خان صاحب کے ساتھ الائنس کر لیا تھا, اس سے پہلے. یہ تو پاکستان میں کوئی پارٹی بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ وہ 2/3 میجارٹی لے کے آ جائے گی. یہ تو اسی طرح ہے, کہیں ایم سی ایم مست حکومت میں ہوگی, باپ پارٹی ہوگی, مولانا صاحب ہوں گے, تو جن کے ساتھ یہ ہوں گے وہ حکومت بنا لیں گے. اور ممکن ہے, بالامکان ممکن ہے کہ کوئی ایسا گروپ پی ٹی آئی کا جو جیت کر آئے وہ بھی مفاہمت پسند ہو تو وہ بھی ساتھ ہو جائے. تو اس لیے یہ پارٹیوں کی پوزیشن اب ویسے رہی بھی نہیں ہے. اور لوگوں کا بھی, میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ کسی دن کے کیمرہ آپ بھیجے نا لوگوں میں, کہ لوگوں میں دلچسپی ہے الیکشن کے حوالے سے, یا لوگوں کو ہے, لوگوں کا ایک عدم جسے اعتماد کریں یا حالات سے تنگ آ گئے, ہم روٹی پانی اپنا کمائیں گے کیا کریں گے. اور ایک جو احساس جو ہے وہ خود نون لیگ نے بھی اور بار بار آج بھی امتیاز صاحب نے کہا طے ہو گیا ہوا ہے. تو بھائی جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ووٹر کہتے ہیں یار جب طے ہو گیا تو پھر کیا یہ تماشا. بالکل صحیح. یہ خود اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی ایسی بات کر رہی ہے. باقی بھی یہ میں بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ دیکھتا ہوں کہ جو سیاست واقعی الیکشن کے قریب ہوتی تھی, ایک دلچسپی ہوتی تھی, ایک شور ہوتا تھا, کون کینڈیڈیٹ آ رہا ہے, کون الیکشن لڑے گا, کتنے کینڈیڈیٹ, کوئی دلچسپی اس وقت کسی کو نہیں ہے. کہ یعنی اگر میں اپنے حلقے کی لاہور میں رہتا ہوں تو میں حلفاً کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا ایم ایل اے کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا کون ہے, پی سی کا کون ہے, نون کا کون ہے. ویسے بھی ہمارا حلقہ تو بیچارہ وہ وہاں پر آتے ہی باہر سے ہیں, شاید خاقان صاحب آ کے جیت کے چلے گئے تھے, باقی تو وہ تو, لیکن ہمیں نہیں پتا. اوورسیز حلقہ ہے نا آپ کا. صحیح. تو اس لیے لوگوں کو دلچسپی کا عالم آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر الیکشن واقعی 8 فروری کو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور تو کیا بھی نہیں ڈر لگتا ہے کہیں چیف جسٹس صاحب بلا لے تو 8 فروری کو الیکشن ہے, تو پھر ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی, کیا گیم ہونی چاہیے تھی. نہیں کار جا کے گال کرو, اتنے نہ کرو. نہیں آپ کہیں کہ الیکشن ہے 8 فروری کو. میں نے کہا ہر صورت ہوگا, ہر صورت ہوگا. دیکھیں اس طرح آپ نے اس طرح مبہم گفتگو بھی نہیں کرنی ہے. فیصل صاحب یہ اب بھگوڑا کمزور جی منہ میں ٹیپ لگا کے بیٹھ جایا کریں. اگر مبہم نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اب آگے قوم میں دیکھ لیں گے, لوگوں میں ہے تو کیمرہ جا کے کیمرہ بھیجے پتہ کر لے. ہاں ظاہر ہے میڈیا تو فیکٹس دکھاتا ہے, لیکن الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں, یہ نہیں گیما گیمی نہیں ہے. میڈیا فیکٹس ہی دکھاتا ہے, اور خاص طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. یہ گیما گیمی بھی اتنی بڑھ جائے گی کہ سارے اس سے بھی پریشان ہو جائیں گے, بڑھنے والی ہے. ابھی دن الیکشنوں میں بہت ہے. فیصل صاحب روپیوں کے وہ بوریوں کے منہ کھلنے ہیں, کیونکہ خرچہ ہوتا ہے ہلکے میں بڑا ٹکا. کراچی میں پھر زیادہ بوریوں کے منہ کھلتے ہوں گے فیصل صاحب. اور یہ بوریوں کی بات نہ کریں, وہ کراچی میں بوریاں نہ پوچھیں, خدا کا خوف کریں, کراچی والوں سے بوری کا نہ پوچھیں, کچھ اور مطلب ہو جائے گا. مجھے پتا ہے اس مطلب کا وہ سیزن چلا گیا, وہ سیزن چلا گیا. بوری سے بڑی مشکل دور ہے, بوری کا
बुलवाए, वहाँ ब्रीफ केस वो मुझे मरहूम नसीर अल्लाह बाबर याद आ गए। चले चले जी, ब्रीफ केस कह लेते हैं जो हाफिज साहब ठीक है। सर फैसल साहब, सियासी इत्तेहाद मजबूरी बन गई। सर आप स्मार्ट आदमी हैं, स्मार्ट, उसमें स्वीट एंड स्मार्ट, शेख रशीद की तरह गायब। जी फैसल साहब, हो गायब हो बात ये है कि एयाज साहब से बड़ी माजरत के साथ ये जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि शायद इलेक्शन तो जीत जाए, क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो क्रेडिबिलिटी तो किसी का इशू भी नहीं है ना। इज्जत आने जाने वाली शेख किरदार मिलना चाहिए। सारी सियासी जमातों का तो एक नकाती एजेंडा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को मैं एक ही सफ में खड़ा हुआ देखता हूँ। जो पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, उस तनकीद में जो है ना हसद और जलन का पहलू बहुत ज़्यादा है। ये जो दस्ते शफकत नून लीग पे चल रहा है, ये सारी ख्वाहिश जो है वो पीपल्स पार्टी की थी कि यार ये हम पर हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की आप बदकिस्मती कह लें, नून लीग की खुदकिस्मती कह लें, ज़ियानत कह लें, कोई भी नाम ले लें, नाम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नून लीग वालों की नज़र में ज़ियानत कह लें या वक्त हालात कह लें, वो दस्ते शफकत इस वक्त जो है वो नून लीग पर है। तो नून लीग के जो है इस वक्त सब कुछ जो है वो सर पैर सब कुछ कड़ाई में चल रहा है। यही बाप पार्टी के बारे में मरियम साहिबा के अपने अल्फाज हैं कि बाप वाले अपने बाप की मर्जी के बगैर बात भी नहीं करते। तो पता नहीं किसकी मर्जी के इसके साथ आज मुलाकात की होगी। इसके नवाज शरीफ साहब से किसी साफ़ी को सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि अपनी मर्जी से मुलाकात की है, जो मरियम साहिबा ने कहा था उस तनाजुर में किसी चीज़ की इजाज़त से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन बात जो हाफिज ताहिर अशरफी साहब कर रहे हैं ना, यकीन करें ये 116 आने दुरुस्त बात है। सही। आज एक सोशल मीडिया पे ट्विटर पे पूल चल रहा है कितने लोग इलेक्शन चाहते हैं नहीं चाहते। 95% लोगों ने अपनी राय दी है कि वो इलेक्शन चाहती ही नहीं है। ये इस निज़ाम से लोग बददिल हो चुके हैं। ये सियासी जमातें अपनी जो है वो धींगा मस्ती में लगी हुई हैं, अपनी जो है वो अकल के घोड़े दौड़ा रही हैं। उनकी भला से अवाम क्या सोचते रहे क्या ना सोचते रहे, या इनको चलाने वालों को भी नहीं पता कि अवाम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। सब किरदार का खेल है। एक अजीब व गरीब मुल्क है कि जिस मुल्क के लोगों का जो है वो इक़्तिदार में, जमहूरियत पे, इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक। किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन में हुकूमत आएगी। वो हुकूमत हमारे आपके हाल का भी फैसला करेगी, हमारे मुस्तकबिल का भी फैसला करेगी। हुकूमत के फैसलों के असरात हमारी नस्लों पर भी पड़ेंगे। लेकिन कोई आम आदमी को दिलचस्पी नहीं है। कुछ होना है होने दो। ये बदजन्य है लोग निज़ाम से, सियासी जमातों से। जीत जाएंगे वो एयाज साहब की बात है, कोई भी जीत जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये निज़ाम जो है ना, इस निज़ाम से तो समझ लें तब्दीली आ ही नहीं सकती। ठीक। इस निज़ाम से कोई बेहतरी का पहलू निकल ही नहीं सकता। ये निज़ाम ही तो इनको जिता रहा है, इसलिए तो इस निज़ाम की ये लोग हिफाजत करते हैं। बाप मिल जाता है, कभी बाप हाथ से चला जाता है, किसी और के पास चला जाता है, कभी वो जहांगीर तरीन जैसे लोग पार्टियां बना लेते हैं। तो इस निज़ाम की तो ये करिश्माती कशिश है जो इस निज़ाम को ये लोग जो है वो बचाते हैं। आज देखने बड़ा तारीखी दिन ही है ना। यही बाप की सबसे ज्यादा मुखालफत जो है वो इमरान खान साहब के दौर में किसने की थी? नून लीग ने की थी। आज उनके साथ ये एक हो गए, वो इनके साथ एक हो गए। कल हो सकता है वो अलग हो जाए। लड़ाई के बाद सुलह भी तो होती है ना, जाएंगे सुलह भी तो होती है। हाँ, तो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे। हाँ, ये पीपल्स पार्टी भी तो सुलह कर लेगी। पहले पीडीएम में थी तो नाराज हुई, बाद में आपने देखा वो इत्तेहाद, वो अभी भी पीडीएम में नहीं था लेकिन इत्तेहाद में तो सबसे आगे थे। उनका एतराज बात पे नहीं है। उनका ये है कि भाई हमसे बात कर लो, हम अच्छे जो है ना हैंडलर हैं। अच्छा, हम अच्छी डीलिंग करते हैं, हम अच्छा बेनिफिट पहुंचाते हैं। नून लीग से अच्छे हैंडलर साबित होंगे। आप हमसे बात तो करके देखो। बाप वही अच्छा जो आता है काम हमारे। सही। इलियास साहब, ये जी इस वक्त सब लगी हुई हैं जमातें, जैसे कि कहा जाता है कि सारी जमातें लगी हुई हैं, वही बिल्कुल फैसल भाई के अच्छे हैंडलर हैं, हमसे रब्ता करो, हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ज़ाहिर लगे हुए हैं इस वक्त जब फ्री हैंड सबके पास है तो वो चाहेंगे कि हमें भी देख लें इस्टेब्लिशमेंट। तो ज़ाहिर है अब देख लें, मियाँ साहब आज गए हैं, जाके रब्ते कर रहे हैं। बिल्कुल वो उनको करना चाहिए, सब जमातों से रब्ता करके बिल्कुल मुल्क में बताना चाहिए कि अगर एक बड़ी जमात है, मियाँ साहब आए हैं, बड़े सियासतदान हैं, तो वो खुद चल के जा रहे हैं, सब जमातों से रब्ता करेंगे। ज़ाहिर है इसी तरह इलेक्शन बनेगा। बल्कि दूसरी जमातों के लिए भी रास्ता खुला है, वो उनको भी जाना चाहिए, जाके रब्ते करने चाहिए, बजाय कि बल्कि अगर ये नून लीग अगर अवाम में जाती ज़्यादा तो अवाम से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इनको मिलता।
کیونکہ اس وقت عوام جو دل برداشتہ ہوئی کہ کہتی کہ الیکشن نہیں ہو نہ ہو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو بھی منتخب ہو کے آئے گا وہ ملک کی اکانومی کو تو ٹھیک نہیں کر سکے گا، پولیٹیکل حالات وہی رہیں گے کہ آپس میں دیکھیں عامر صاحب، الیاس صاحب بھی میری بات کی تائید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کھینچا تانی کرتے رہیں گے. یہ الیکشن لیکن آگے انہوں نے یہ بھی لفظ استعمال کر دیا ایک دوسرے کی کھینچا تانی کریں گے. کھینچا تانی ضرور. الیکشن کے بعد دیکھیے گا جیسے پہلے 2.5-3 سال تماشا لگا رہا کہ اسی طرح جو بھی ہار گیا جس کو وہ رزلٹ قبول نہیں کرے گا، اور اسی طرح کھینچا تانی کرتے رہیں گے آپس میں ایک دوسرے کو حکومت گرانے کی کوشش کریں گے. اس میں نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عوام کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں IMF کے ترلے ڈال رہے ہیں، یہ روز ترلے ڈال رہے ہیں، ان سے مذاکرات کریں، ان کی شرائط. ایک شرط ان سے مانی نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں ٹیکس کی بیس بڑھائی جائے. نہیں، ان سے یہ کام ہوتا کیونکہ یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. سارے کوئی پولیٹیشین بیوروکریسی نہیں سنجیدہ ہے. اگر یہ ٹیکس بیس بڑھانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ہوم ورک کریں. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ لے کے آئیں. ارے الیاس صاحب خدا کو مانے، یہ نوکری والوں پہ ٹیکس لگا دے گا، اللہ سے ڈرے الیاس صاحب. یہ ٹیکس کا زور ہم پہ چلتا ہے، آپ کیوں ٹیکس لگوانا چاہ رہے ہیں؟ فیصل صاحب ہم پر تو پہلے ٹیکس لگا، پھر ٹیکس لگا، پھر ٹیکس لگا. یہ اور لگا دیں گے، ان کا زور ہم پہ چلتا ہے. خدا کو مانے الیاس بھائی، جب ملتی ہے آپ کو تو ٹیکس دیتے ہو، پھر آپ کوئی چیز لیتے ہو پھر ٹیکس دیتے ہو. ادھر ٹیکس پر ٹیکس دیتے ہیں ہم، اور کون دیتا ہے ٹیکس؟ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، مزے سے کر رہے ہیں، انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ملک کا پیسہ جا رہا ہے FBR کے افسران کو، کوئی پریشانی نہیں. عوام کی منجی ٹکڑی ہے، عوام اور مزید ٹک جائے گی. نہیں بے فکر ہیں بھائی، بے فکر ہیں. یہ انتخابات ہوتے اس لیے جی، انتخابات ہوتے اس لیے اس میں صرف جمہور کی آواز سنی جاتی ہے. اور یہ جو بھی سیاستدان اب ظاہر انتخابات لیں گے، پھر ایک منتخب حکومت بنے گی. جو بھی یہ سیاسی اتحاد ساتھ مل کر بناتے ہیں، یا جو ہم آگے چل کر بات بھی کر رہے ہیں، ایک نیا فارمولہ بھی سامنے آیا ہے قومی حکومت کا، تو پھر یہ عوام کی ایشو ہی حل کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کو بھول جاتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. سینئر سیاستدان محمد علی درانی جنہوں نے نیشنل یونٹی حکومت کا فارمولہ پیش کیا ہے، ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کیا ملکی مسائل کا حل قومی حکومت میں ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملکی مسائل کے خاتمے کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے. اس کے لیے ماضی میں بھی بڑی کوششیں ہوئی، اور اب سینئر سیاستدان ہیں محمد علی درانی، جن کی طرف سے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی ایک تجویز سامنے آئی ہے. محمد علی درانی نے یہ تجویز دی ہے کہ نیشنل حکومت کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی. دوسرا، ان جماعتوں میں سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت وزیر اعظم کے لیے 3 نام دے، ان میں سے جس کو اسمبلی منتخب کرے وہ پرائم منسٹر بن جائے. تیسرا نقطہ انہوں نے یہ دیا کہ کابینہ میں 30 سے زیادہ وزراء نہیں ہونے چاہیے. جو ان کا چوتھا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 6 ماہ میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے جن کی مدت اسمبلیز کے برابر ہو. یہ بھی طے ہو کہ آئندہ قومی اور صوبائی انتخابات کے ساتھ بلدیاتی انتخابات بھی ہوں. انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتیں تحریری معاہدے پر دستخط کریں. محمد علی درانی کی تجویز اپنی جگہ، لیکن جو ہمارا ناظرین سوال ہے کہ PDM کی حکومت بھی ایک طرح سے قومی حکومت تھی، لیکن مسائل جھونکے تو ہی رہے. حافظ طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ طاہر صاحب، یہ جو محمد علی درانی کی تجویز ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ قومی حکومت اگر بن جاتی ہے تو عوام، کیونکہ آپ عوام کی بات کر رہے تھے پہلے حصے میں بھی، آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے مسائل کا جو حل ہے وہ اس کو یہ قومی حکومت یقینی بنا سکے گی؟ اور یہ جو تجویز ہے یہ قابل عمل ہے بھی صحیح یا نہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ تجویز تو بہت اچھی ہے لیکن اسے مانے گا کون؟ اور اگر قومی حکومت واقعی نیک نیتی سے بن جائے تو حل تو ہو جائیں گے مسائل. اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی داخلی انتشار ہے، اور اگر وہ ختم ہو جائے اور سارے مل کے کوئی اگلا ایک مثال پاکستان کر لیں 10-15 سالوں کے لیے، تو بہت سارے مصائب اور مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے پاکستان. صحیح. چلیں ایاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسائل کا حل ہے قومی حکومت؟ اس کا ایک ہم نے ٹریلر تو دیکھا ہے PDM کی صورت میں، اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، باقی بڑی ساری جماعتیں موجود تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسی یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی اگر قومی حکومت تشکیل پا جاتی ہے؟ دعا، جس طرح سیاست میں باپ کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح سے کچھ تجاویز کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کم یا زیادہ اس بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا. محمد علی درانی صاحب کو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا یاد اللہ بھی ہے ان کے ساتھ. وہ جب کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے. کیونکہ جب میرے چھوٹے قائد جیل میں تھے تو جیل میں جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں، اس کے بعد کچھ چیزیں چینج بھی ہوئی تھیں.
یہ سارٹ آف نیشنل گورنمنٹ ہی بننے جا رہی ہے نا, مطلب ایم کیو ایم بھی ہے, وہ باپ بھی ہے, فلاں پارٹی بھی آ جائے گی, ادھر بھی آ جائے گی, اور کیا ہے. اور جیسے عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی شاید آ جائے گی, تو وہ تو ایک صورت نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی جب لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہوتی ہے, جب بلاول صاحب بار بار یہ کہتے ہیں, تو ایک چیز ذہن میں رکھیں, وہ لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے نہیں مانگ رہے, وہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. کہیں پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو, وہ اتنی سیٹیں جیت جائے کہ کل کو کہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کولیشن ہو جائے اور یہ بھی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ساری گیم کی, پیپلز پارٹی کی اور اسپیشلی بلاول صاحب کی. محمد علی دورانی صاحب اگر نکلے ہیں کوئی مشن لے کے, تو یقیناً انہیں کہیں بیکنگ تو ہوگی, کیونکہ وہ بیکنگ کے بغیر تو نہیں نکلتے ہوتے. اب کتنی بیکنگ ہے اور کتنا وہ از خود کوشش کر رہے ہیں, اس پہ ظاہر ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس حوالے سے اگر آپ ان سے بات بھی کریں گی, پاکستانی ہونے کے ناطے یہ تجویز دے رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے ہم سارے پاکستانی ہیں نا, ہم اپنے پاکستانی ہونے کی وجہ سے تجویز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی پاکستانی ہونے کے ناطے تجویز دعا سمجھ لیا کریں, اس طرح کی تجویز ہم نہیں دے. صاحب میں اس طرح سیدھی بات نہیں سمجھتی, آپ الٹی بات سمجھ جائیں نا. جب تجویز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تجویز تو اس میں وزن تو تھوڑا بہت ہے, تو دورانی صاحب لگے ہوئے ہیں, اگر وہ اس میں کوئی کامیابی انہیں مل جاتی ہے اور جتنے % بھی مل جاتی ہے, ہو سکتا ہے پھر. ویسے آپ کی کیا رائے ہے, اگر قومی حکومت بنتی ہے تو اس وقت جو ملکی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, یہ حل ہو سکتے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو کوشش ہو رہی ہے کسی طریقے سے کہ جی بس ہمیں سب کچھ مل جائے, وہ کسی کو ملنے نہیں جا رہا ہے, جو مجھے لگتا ہے. اچھا, تھوڑا حصہ سب کو مطلب وہ ہوگا یہ کہ وہ جیسے تولا اور ماشا کا فرق نہیں پڑنے جا رہا, وہ ماشا اور رتی کا شاید فرق ہوگا, کہ آرام سے دیکھیں نا, جب کولیشن اس طرح کی ہوتی ہے تو بڑا آرام سے آپ جب چاہیں, جب عوام بہت تنگ آ جائیں, آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے, کیونکہ ایک یا دو پارٹیز جب کہتی ہیں کہ جی بس آج کے بعد خدا حافظ, آپ نے وعدے پورے نہیں کیے, وعدے تو کوئی بھی گورنمنٹ پورے نہیں کر سکتی, تو اس کے بعد فریش الیکشنز کی طرف جانا آسان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کچھ فارمولا اسی طرح کا جو مجھے نظر آ رہا ہے دورانی صاحب کی جو تجویز. عامر صاحب, لیکن اس میں تو پھر عامر صاحب بڑے مسائل ہوتے ہیں, جب تک آپ مطلب بہت سارے جب سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, جو ہم نے 16 ماہ دیکھا بھی صحیح 17 ماہ, تو وہ اس طرح سے تو مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں جو ایک فل فلیج گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں آپ اس تجویز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ نیشنل حکومت نہیں بنی تو اگلی حکومت کا چلنا مشکل ہوگا. تو سیاسی عدم استحکام, اس وقت جو ملکی حالات ہے خاص طور پر معیشت کو لے کر, اب تو ملک متحمل نہیں ہے کہ کسی قسم کا سیاسی عدم استحکام ہو. عامر صاحب, محمد علی دورانی صاحب پاسبان سے لے کے اور آج تک جہاں پہنچے ہیں کہیں پہ اکٹھے رہے ہیں. یہ جنرل مشرف کو پاکستان سے جب وہ گئے تھے باہر, ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا ہوا ہے کہ کتنی اماؤنٹ تھی جو لائے تھے اور وہ کہاں خرچ ہوئی. اس کا جواب لوگ مانگ رہے ہیں کہ آپ تو آئے تھے. آپ کو پتہ ہے گیٹ نمبر 4 کی دہائی کل شیخ رشید صاحب بھی دے رہے تھے کہ از کار رفتہ گھوڑوں کو انہوں نے خدا حافظ کر دیا ہوا ہے, اور وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سے آپ کا وفادار تھا. یہ بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں. کبھی پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے کسی کو نہیں ڈالا دورانی صاحب کے بارے میں جب وہ صدر صاحب سے مل رہے تھے. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, مطلب ان کو چیزیں کہنا چاہیے. یہ تجاویز جو ہے نا, ہر بندہ اپنا اپنا چورن بیچنا چاہتا ہے, اور یہ سیاست میں حق ہے کہ اگر وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے تو دیکھیں, ایک انٹرویو دیا, امپورٹنٹ ہو گئے, کسی ٹی وی پہ انٹرویو دیا, کسی پہ سوال آ گیا, اسی کو سیاست اور فنکاری کہتے ہیں. جو وہ نیشنل یونٹی کی بات کر رہے ہیں, بھائی کون سی یونٹی؟ پی ٹی آئی پچھلی دفعہ بھی نہیں تھی, پی ٹی آئی اگلی دفعہ بھی نہیں ہوگی. جس نے لانی ہے وہ لے آئیں, ہم بھی دیکھیں گے, کیونکہ ووٹ تو ہونا ہے نا. پھر جس نے بننا ہے, بنگلہ دیش میں ماڈل بنایا گیا تھا, 1 سال سے اوپر نہیں چلا, اور جن کو باہر رکھا گیا وہ سارے باہر کھڑے تھے اور پھر مقابلہ کر رہے تھے. آپ کو جو بھی کرنا ہے اس سسٹم کے اندر کرنا ہے. آپ اس سسٹم میں 10 جماعتیں لے آئیں, آپ 5 لے آئیں, آپ 2 جماعتوں کو دے دیں ملک چلانے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلے لوگوں نے کرنے ہیں, لیکن جب لوگ آ کے, کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں ہوتی جی. کہنے کو آپ 10 دفعہ کہہ دیں کہ جی ہم 12 جماعتیں, ہم نیشنل گورنمنٹ ہیں, نہیں ہوتی. کیونکہ یہ وہ مارشلہ نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ سب اباؤٹ ٹرن اور یو ٹرن اور جیسے تھے ویسے ہو جائیں, ویسے نہیں ہوگا. یہ زندہ
لوگ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں. رضا ربانی وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ سینیٹر مشتاق ہوتے ہیں, وہاں پہ سعدیہ عباسی ہوتی ہے, وہاں وافدہ صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں, وہاں سارے طرح کے آپ کو چورن ملتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنی اپنی ایک سیاست کی دکان لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ آج اگر وہ نیشنل گورنمنٹ کا حکم دینے کے لیے, وفاقی جماعت کا تاثر بنانے کے لیے نواز شریف کبھی سندھ کے لوگوں سے اور کبھی کوئٹہ سے ملتے ہیں, تو یہاں پہ بھی اس پہ بھی تبصرہ ہوتا ہے کہ جن کو تو پنجاب میں نہیں پذیرائی مل رہی. بھائی پنجاب میں تو وہ ابھی بات ہی نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی خود آئے گی بات کرنے 4-5 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے, اور یہی کچھ آئی پی پی کے ساتھ ہونا ہے. آپ اور ہم یہاں دیکھیں گے, بیٹھیں گے, الیکشن اس طرح ہی ہونا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. پھر پی ٹی آئی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے جب تک سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرے گی, صحیح سیریس رخ نہیں اختیار کرے گی, ملنا انہیں بھی کچھ نہیں. اور یہ جو ابھی عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا اور جسمانی نہیں ہوا اور اس کے اوپر بڑی کچھ ہو رہی ہے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب جوڈیشل ہو گیا تو کل یا پرسوں نیب ریفرنس فائل کر دے گا اس کے اوپر, کیونکہ ڈاکومنٹیشن تو پوری ہے اور وہ ریفرنس کا فیصلہ پھر جلدی ہو جائے گا. اگر جسمانی ریمانڈ ہو جاتا تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, پروسیکیوشن تو کسی بھی وقت کر سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں اب ریفرنس بہت جلدی آ جائے گا 190 ملین پاؤنڈ والا. جسمانی ریمانڈ میں ایک اور بھی پرابلم ہونی تھی رانا صاحب, وہ ان کو پھر شفٹ کرنا پڑنا تھا وہاں, تو شفٹ تو کرنا نہیں ہے نا ابھی. نہیں وہ ضروری نہیں ہے جی, جسمانی ریمانڈ بھی جیل میں ہو جاتا ہے. صحیح. چلیں بہرحال جی, بنیادی سوال ملکی مسائل کا حل قومت ہے جس کی تجویز دی گئی ہے. ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا ہے. ابھی یہی سوال ہم رکھیں گے کیونکہ فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ویری امپورٹنٹ ٹیک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, آپ کو یہ تجویز کیسے لگی؟ آپ کے خیال میں یہ قابل عمل تجویز ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہمارے سسٹم میں قومی حکومت کی گنجائش ہے؟ اور اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر قومی حکومت بنتی ہے تو یہ جو تمام مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے اور قومی حکومت سے مسائل بڑھیں گے؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان کو ہے نا قومی حکومت کی نہیں بلکہ قوم کی حکومت کی ضرورت ہے. اور قوم کی جو حکومت ہے وہ وفاق اور صوبوں کو کمزور کیے بغیر اور اضلاع اور ڈویژن کو طاقتور بنائے بغیر نہیں بن سکتی. یہ بات کسی حد تک جو ہے درانی صاحب نے بھی کی ہے. تو یہ بلدیاتی الیکشن کو تو آپ نے عام الیکشن انتخابات سے مشروط کرنا ہوگا کہ جب تک جو ہے اس ملک میں بلدیاتی نظام حکومت نہیں ہوگا, اس ملک میں قومی اور صوبائی نظام حکومت بھی قائم نہیں ہوگا. پھر ان کو جو بلدیاتی اداروں کو جو کہتے ہیں جو اس نظام سے تبدیلی کیسے لے کے آنی ہے, اس ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس ملک کو بہتر کرنا, بار بار یہ بات کہتے ہیں, بہت سارے دوستوں کو برا لگتا ہے, لیکن اس ملک کو بہتر کرنے کا واحد راستہ جو ہے وہ خودکار اور با اختیار بلدیاتی نظام ہے. کہ آپ جو صرف ٹیکسوں کی شرح بھی جو ہے اگر آپ کو بڑھانی ہے تو آپ سارے ٹیکسز جو ہیں وہ ضلعوں کے حوالے کر دیں. پوری دنیا میں جی ایس ٹی جو ہے وہ ایک لوکل ٹیکس ہوتا ہے, اس پہ وفاق نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ کراچی اور گوادر کا سمندر ہے, آپ جو ہے وہ کراچی اور گوادر کے میئر کے حوالے کریں. سیالکوٹ کا یا رحیم یار خان کا جو ایئرپورٹ ہے وہ وہاں کا میئر چلائے, کیوں اس پہ جو ہے اسلام آباد نے جو قبضہ کیا ہوا ہے. یہ صوبائی حکومتوں کے پاس کیوں اختیار ہے کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے جب چاہیں بلدیاتی حکومتوں کو ختم کر دیں, جب چاہیں جو بلدیاتی حکومت کا جو ہے اختیار چھین لیں, جب چاہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی اختیار دے دیں. نہیں, بلدیاتی اداروں کے اختیارات کو آپ کو آئین کا حصہ بنانا پڑے گا. اس کے بغیر آپ اس ملک کو حل نہیں کر سکتے. آپ جتنے تجربے کر لیں اس کے بغیر اس پاکستان کے مسائل کو آپ حل نہیں کر سکتے. جب تک آپ ایک عام انسان کو طاقتور نہیں بنائیں گے, جب تک آپ اختیارات کو گلی محلوں میں منتقل نہیں کریں گے, جب تک آپ جو ہے بلدیاتی جو نظام ہے اس کو آپ صوبوں وفاق سے طاقتور نہیں بنائیں گے. آپ نہیں کر سکتے. وفاق کے پاس 4 منسٹریاں ہونی چاہیے, خزانہ ہو, دفاع ہو, خارجہ ہو. باقی کیا ضرورت ہے وفاق کے پاس سینکڑوں 30 منسٹریوں کی وہ جو بات کر رہے ہیں محمد علی درانی صاحب, بھائی کیوں 30 منسٹریاں وفاق کے پاس ہونی چاہیے؟ 4 سے 5 منسٹریوں سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس کی حیثیت صرف ایک مانیٹر کی ہونی چاہیے. وہ مانیٹرنگ کرے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق چل رہے ہیں نہیں چل رہے. یہاں وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ لوگ ڈکٹیٹرز کے پاس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ تجربے کرتے رہیں, آج نہیں 100 سال بعد, 200 سال بعد, 400 سال بعد یہی طریقہ کار جو ہے وہ اس قوم کو, اس ملک کو جو ہے وہ طاقتور اور ایک خوشحال ملک بنائے گا. لیکن شاید وہ طاقتور اور خوشحالی ہم اور ہماری نسلیں نہ دیکھ سکیں, ہمارے بعد والی نسلیں دیکھ لیں گی. سیب جی الیاس صاحب چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی میں آپ کو موقع دیتی ہوں الیاس صاحب کے بعد. نہیں اگر آپ اجازت دے دیں تو ابھی بات کیا کرو. ماحول کے حساب سے بڑی ضروری ہے. الیاس صاحب اجازت ہے جی کر لیں. جی عامر صاحب کیونکہ بات آئی ہوئی ہے کبھی بھی الیاس صاحب کو بات نہیں کرتے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں
لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. نہیں یار میں سیریس بات کر رہا ہوں یار, آپ کی حمایت میں کرنے لگا ہوں, آپ عجیب. بلاول صاحب وہی کھڑے ہوئے جو ہے نا الیاس صاحب کھڑے ہوئے. بالکل ان جذبات کے سائے تلے ہم فیصل کے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ فیصل حسین, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں, صحیح ہے. نہیں ہم تو اچھا دیکھیں دو لوگ ہیں اپنی خواہشات لے کے قبر میں چلے جائیں گے. جی محمد علی دورانی صاحب نے دی, آپ نہ بولنے دینا. جو محمد علی دورانی نے تجویز دی ہے اس پر تجویز پر عمل درآمد کیسے کرے گا؟ واقعی اس تجویز میں یہ فائدہ ہے کہ سیاسی جو گورنمنٹس ہیں یہ آپس میں اگر الیکشن لڑتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جنگ نہیں ختم ہوتی. لیکن یہ جو صورتحال ہے, اگر اس میں قومی حکومت تمام, اگر پہلے 14 مہینے بھی تو چلی نا, ایک مل کے تمام سیٹ اپ بنا کے اتحادی حکومت بنی, چاہے جو مرضی نام دے, لیکن وہ جب سیٹ اپ چلا, لیکن اس سیٹ اپ کو دیکھیں اس میں کیا ہوا, کسی نے کوئی نہیں. مزے کشتی میں سیر کے مزے سب نے لیے ہیں اقتدار کے, لیکن جو بھگتا تو پی ایم ایل این بھگتے. اب وہ سارے الزام آ جاتا شہباز شریف صاحب پر, تو باقی کمال ہے. اور ہم اور آپ کچھ نہیں بھگت رہے, ہم لوگ تو مہنگائی بھگت رہے ہیں. وہ تو نہیں وہ سیاسی عوام کی بات ہو رہی ہے. سیاسی طور پر عامر صاحب, سیاسی طور پر نا آپ فیصل بھائی کی طرف توجہ نہ دیں, ہماری طرف بھی دیں ذرا. آپ سنیں الیاس صاحب کو, آپ سنتے ہی نہیں ہیں, آپ سنیں تو صحیح نا. اچھا سیریس لے کے بات کی ہے, سیاسی طور پر اگر توجہ اگر وہ باقاعدہ سیریس لیا ہے میں نے, اچھا سیاسی معاملات وغیرہ پر اگر توجہ دیں تو اس میں بہتر اس سے یہی ہے کہ آپس میں دیکھو ایاز صاحب بھی کہتے ہیں امام مسجد میں ہی رہ گیا. سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے, اس میں گورنمنٹ ایک چلے گی, اور وہ سب سے بڑا جو سسٹم ہوگا اس میں ہماری اکانومی صحیح طرح چل سکے گی. باقی وہ ٹھیک ہے کہ تینوں ٹیئرز وغیرہ یعنی کہ وفاقی, صوبائی اور جو ضلعی حکومت ہے وہ ہونا چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے. نچلی سطح پر جب لوگوں کے کام ہوں گے, ان کے مسائل حل ہوں گے, اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی جیسے مشرف دور میں کوشش کی گئی تھی اور بالکل وہ بالکل ٹھیک تھی. اس کے بعد کس نے الیکشن نہیں, لاسٹ میں آپ دیکھ لیں پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک دفعہ بھی نہیں اپنے اقتدار کی خاطر میں ضلعی سسٹم نظام چلنے نہیں دیا تھا ضلعی گورنمنٹ کا. کہا کتنی دفعہ, حالانکہ کورٹ نے کہا کہ اس سسٹم کو چلایا جائے, نہیں چلنے دیا. اب باقی بعد میں سب نیک ہو جاتے ہیں, لیکن عوام کے ساتھ جو ہاتھ ہوتا ہے, اور وہ ہاتھ ہوا ہے کیونکہ عوام کے مسائل نہیں حل ہوئے. نیچے اگر فنڈز جاتے, ضلعی گورنمنٹیں ہوتی, لوگوں کے مسائل ہوتے, گلی محلے کی سطح پر جو ترقیاتی کام ہے وہ ہوتے, لیکن وہ سسٹم وہی رہا, پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا رہا. اور وفاق نے بالکل مزے کیے, انہوں نے چاہا کہ ہمارے اختیارات ہمارے ہاتھ سے نہ نکل کے جائیں. اگر وہ جو فیصل بھائی صحیح کہتے ہیں کہ بالکل اگر ضلعی حکومت کا نظام ہوتا پنجاب میں تو آج حالات دیکھیں, آج پنجاب میں بڑے برے حالات ہیں. اب سڑکیں وغیرہ جو ہیں, ادھر صرف لاہور کی بات نہیں کریں, دوسرے شہروں میں جائیں, سڑکیں دیکھیں کیسے ٹوٹیں, ڈیولپمنٹس کے کام نہیں ہیں, ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں. اگر یہی سسٹم اگر چلایا جائے صحیح طرح تو وہ صحیح مسئلہ ہوگا. قومی حکومت ہوگی کیا, ویسے اس کو چلانے کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے. اگر لیکن ان کی تجویز تو حد تک ٹھیک ہے, لیکن تجویز پر عمل درآمد کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے, سسٹم پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یہی دیکھیں گے الیکشن ہوگا, الیکشن میں بالکل اسی طرح تمام جماعتوں کو حصہ ملے گا. وہ ڈیپ تھاٹس ہوتی ہیں نا ایسا, وہ تھی آپ کی. جب میں نے یہ آپ سے سوال کیا تو آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی, چھوٹے قائد سے, اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی مفاہمت کی باتیں ہوتی رہیں. تو اس کا مطلب ہے اب وہ جو کہہ رہے ہیں, جو تجویز انہوں نے دی ہے, تو نواز شریف صاحب سیاسی اتحاد بنا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت تشکیل پائی جائے. ایاز صاحب کوئکلی میں ایاز صاحب سے لے لوں کامنٹ. پھر دیکھیے دعا, الیکشن اس طرح کے حالات میں جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس میں ایک یہ بھی چیز چل رہی ہے, وہ تو اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک تجربہ کیا گیا, جو کہتے ہیں کہ جی وہ سلیکٹ کر دیا گیا, وہ لاڈلا تھا, پھر آپ لاڈلا پلس کو لے کے آئے ہیں. اب وہ لاڈلا پلس بھی اب اگڑ چکے ہیں پہلے 3 دفعہ. آپ کو نہیں پتا کہ اس دفعہ بھی وہ اقتدار میں آگے کیسے ری ایکٹ کرے گا. اس لیے وہ چیکس اینڈ بیلنسز کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ جب دیکھنا ہی ہم نے ایک طرف ہے ہمارے پولیٹیشنز نے, تو پھر ان کی ڈکٹیشن بھی ماننی چاہیے. پھر آپ کو وہ اپنا آ کے نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں جی ہم ایسی کی تیسی اب ہم عوام کے ووٹوں سے آگے ہیں. پھر آپ کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو عوام کے ووٹ لے کے نہیں آئے, وہ لے کے آئے جن کی طرف آپ دیکھ رہے تھے اور جن سے مفاہمت کر کے ڈیل کر کے آپ آئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے آپ لاڈلا بھی بنتے ہیں اور لاڈلا پلس بھی بنتے ہیں. جی فیصل صاحب.
عامر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. عامر صاحب نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا, ابھی پروگرام میں بھی بولا ہے کہ وہ شیخ رشید کو جو ہے وہ گیٹ فورس والوں نے نکال دیا ہے. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ گیٹ فور بولا سب پرانے لوگوں کو نکال دیا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا عامر صاحب سے کہ گیٹ فور بند ہو گیا ہے یا نئے لوگ آ گئے وہاں؟ جی عامر صاحب. نا جی 12 گیٹوں میں سے ایک گیٹ 4 ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ فیصل حسین فیصل وابڈہ کی صورت میں موجود ہے, پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ صحیح. عامر صاحب کوئکلی آپ یہ جو ابھی میں نے ایاز صاحب سے بھی سوال کیا کہ نواز شریف صاحب یہ جو سیاسی اتحاد بنا رہے ہیں, تو کہیں یہ واقعی ان کی تجویز کی طرف تو جاتی ہوئی بات نظر نہیں کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جماعتیں ان کے ساتھ چلیں اور ایک حکومت بنائی جائے, لیکن اس میں ساری جماعتیں شامل ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں. اپنا اپنا حصہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کیک میں سے لینے کی ہر جماعت کا رائٹ ہے, اور وہ تیاری کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ یہ رائٹ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان نے مل کے صرف اپنے پاس رکھا, اور آخر میں وہ پینڈولم کو جو ادھر اور ادھر کرنے کے لیے کچھ سیٹیں, جیسے وہ فیصل صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ پھر رات کو کال آئی اور چیزیں ادھر اور ادھر ہو گئی کراچی میں, یہ کی جاتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتی آئی ہیں اور ہوں گی. لیکن سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اقتدار حاصل کرتے ہیں اور کام کرنے کے لیے. بہرحال نواز شریف نے بے پناہ کام کیے ہیں, تکلیف دکھ ازالہ سب کا ہوتا رہے گا, وہ کر رہے ہیں, اور میرے حساب میں بہترین نتائج بھی نکلیں گے. چلیں جی, اور پھر کہہ دوں پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی. صحیح ہے جی. آپ کہ نواز شریف نے بہترین کام کیے ہیں اور اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت تنقید کر رہی ہے وہ بھی نواز شریف یعنی نون لیگ کے ساتھ ہوگی. اور جو بنیادی سوال کہ ملکی مسائل جو ایک تجویز قومی حکومت کی آئی ہے, کیا اس میں حل ہو سکتے ہیں, اور یہ تجویز کیا ہمارے سسٹم میں اس کی گنجائش بھی ہے اور یہ قابل عمل بھی ہے, یعنی ایکسپرٹس نے اس بارے میں کیا رائے دی وہ آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹس اتنا ہی. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ.